अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है, किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमला हो रहा है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा सच बोले बगैर आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी तकरीर के अंदर जो बातें की हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बिजली चोरों का मलबा भी गरीब अवाम पर ही पड़ने वाला है, हुकूमत ने ये फैसला सुना दिया है। प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे किर्गिस्तान तलबा के साथ हंगामा राय हुई है उस पर। पूरा मामला है क्या? इस मामले का आगाज़ हुआ है 17 मई की शाम को, जब हमने देखा कि किर्गिस्तान की दारुल हुकूमत बिश्कीक में 17 मई की शाम को 300 के करीब मुकामी तलबा ने गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल पर धावा बोला, जिसके नतीजे में 29 से ज़ायद तलबा अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं। बिश्कीक के जिन हॉस्टल पर धावा बोला गया उनमें ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के तलबा रिहाइश पजीर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 मई के हंगामा राई का ताल्लुक 13 मई के एक वाक़े से बताया जा रहा है, जब एक कैफ़े में मुकामी तलबा और गैर मुल्की तलबा के दरमियान इस बात पर लड़ाई हुई कि ख़वातीन को हरासा किया गया, जिसमें मुकामी बाशिंदों को ज़दोकोब करने और मारने का दावा भी किया गया था। इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि बिश्केक में हैं और हसन शाह आरियानी उनका नाम है। सदर स्टूडेंट काउंसिल एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के ये वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ बड़े बेसिक सवालात हैं आपसे। जो हमारी एम्बेसी है, हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो फॉरेन ऑफिस है, वो कहते हैं कि हमने राब्ता किया है हुकूमत से वहाँ पर और इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एज इन राइट नाउ वहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं? वहाँ की अपनी जो इंतजामिया है, पुलिस है, आर्मी है, वो कंट्रोल में आ चुकी है? वालेकुम सलाम। यहाँ के फिलहाल जो भी सूरत हाल है, हम फिलहाल हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके एक हॉस्टल बिश्कीक में है और कुछ मेन हॉस्टल्स जो है ना वो कांत एरिया में, जो बिश्कीक से 25-30 किलोमीटर के फासले पे। अब वहाँ से भी हमारे राब्ते हैं और इधर भी जो है ना स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जो है ना फ्लैट्स में भी रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और प्राइवेट हॉस्टल्स में रह रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स हैं वहाँ पे भी रह रहे हैं। अब बच्चों की सिचुएशन ये है कि हम तकरीबन रात से ही हम जो है ना सोए नहीं है। कोई भी जो है ना सब बच्चों को यही है कि अपार्टमेंट्स में अपने दरवाजे जो है ना लॉक रखें। जो भी ये भी सारे बच्चे इतने डरे हुए हैं कि जब भी कोई नॉक होता है तो जितने भी ये यूनिवर्सिटी की अपनी इंतजामिया है, जो गार्ड्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, जो लोकल पुलिस के साथ जो पर्सनली जो उनके साथ कांटेक्ट में है, तो हमें डायरेक्ट कॉल आती है। हम कहते हैं कि इस लोकेशन पे आप चले जाएं, वहाँ पे चेक करें। तो मुख्तलिफ जो है ना हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद इस तरह के जो है ना वाक़यात आते रहते हैं। ठीक है। और किर्गिज़ गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह खास जिस तरह रात को जिस तरह उन्होंने दिखाया अपना जो है ना वो कि पुलिस टेरी हुई है और बच्चों को जो है ना मार रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो है ना इतबार उड़ गया है। अच्छा। कि पुलिस के सामने जो है ना हमें और एम्बेसी की तरफ से जो है इस तरह खास कोई नहीं आया। ये मेरा अगला सवाल था कि आपने क्या पाकिस्तानी सफारत खाने से वहां पे राब्ता किया है? जो अगर आप राब्ता किया है तो आगे से वो क्या कह रहे हैं आपको? मैम उन्होंने सिर्फ यही मैसेज सर्कुलेट करना है कि हालात जो है ना हम बात कर रहे हैं, पुलिस से भी बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस ने जो है ना रात को जिस तरह दिखाया है कि अपना जो स्टैंड दिखाया है, तो उससे तो जो है मैं सारे स्टूडेंट्स ने देख लिया है। तो उसके बावजूद भी ये हालात रहे। अभी हालात ये है कि किसी को बाहर कोई खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी की अपनी इंतजामिया है वही जो है ना बाहर फिर कोई फॉरेन स्टूडेंट जो है ना वो बाहर नहीं फिर सकता डर की वजह से। या उनको हिदायत दी गई, उनके लिए ग्रोसरीज वगैरह जो है ना यूनिवर्सिटी के अपने टीचर्स वगैरह जो है ना वो कॉल कर रहे हैं कि हाँ भाई आपके लिए क्या ग्रोसरी हम जगह जगह पे जा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। लेकिन किर्गिज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह जो है ना हमें कोई हेल्प वगैरह इस तरह और पाकिस्तानी सफारत खाना आपको ये कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, उसके अलावा कोई एक्टिवली वो कोई हम देख रहे काम हो रही है? सबसे पहले मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स हैं कितने वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कम से कम 10,000 से जो है ना 12,000 तक के स्टूडेंट हैं टोटल। ठीक है। अच्छा, उसमें से पहले ही बताइए कि वहाँ पे जो हलाकतों के बारे में कहा जा रहा था, कुछ हलाकतें हुई हैं पाकिस्तानियों की, कोई मिसिंग है, कोई हलाक हुए हैं, जहाँ बहक हुए हैं पाकिस्तानी वहाँ पर? मैम अभी हलाकतें जो है ना मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी ये है कि कंफर्म करें तो करें कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसिंग होते हैं ना, कोई एक रिकॉर्ड होगा। जी मैम, जी
ریکارڈ ہو رہا ہے, کنٹیکٹ کر رہے ہیں ان سے, کچھ بچوں سے کنٹیکٹ ہو رہا ہے, کچھ بچوں سے نہیں ہو رہا. اب وہی ہم اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا کوئی ان کے فلیٹ میٹ سے یا ان کے جو ہے نا ہاسٹل میٹ سے کن سے کنٹیکٹ ہوا ہے, نہیں ہوا. لیکن جو پاکستان ایمبیسی جن کو جو انفارمیشن جاتی وہ لوکل دے رہے ہیں, لوکل پولیس دے رہے ہیں. تو ان کو جو ہے نا اگر فار ایگزامپل ہمیں یہ حالات تھوڑے کنٹرول ہو جاتے ہیں, جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کھل جاتی ہے, وہاں پہ ابھی سارا معاملہ چل رہا ہے سیفٹی کا. ٹھیک ہے کہ جو بچے جو ہے نا گھروں میں ان کے سیفٹی جو ہے نا برقرار ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے. سو میرا دوبارہ سوال حسن صاحب کہ پاکستانی چونکہ کمیونٹی ہوتے ہیں, کیا وہاں پر کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو مسنگ ہیں, جن کے ویئر اباؤٹس پتہ نہیں چل رہے؟ کیونکہ آپ صدر ہیں نا اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے, اس لیے آپ ذمہ دار ہیں, آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں. کوئی مسنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر ایز آف رائٹ ناؤ؟ یس میم, ہماری یونیورسٹی کا جہاں تک سوال ہے, ایک اسٹوڈنٹ کا ابھی تک جو ہے نا کل رات سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو ہم نے مختلف بچوں سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ رابطہ آپ نے اس بچے کو دیکھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ رات ٹائم ہمیں ان سے رابطہ کیا ہوا ہے, لیکن مسلسل اس بچے سے جو ہے نا ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے, میں ٹی وی پہ اس کا نام نہیں پوچھوں گی بیکاز آبویسلی سینسیٹیو انفارمیشن ہے. اچھا, ایسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر خبریں ہیں کہ کیا وہاں پر خواتین کے ساتھ, میں الفاظ ریپ کا لفظ استعمال کر رہی ہوں, کیا ایسا بھی ہوا ہے وہاں پہ پاکستانی بچیوں کے ساتھ؟ میم بشکیک میں جو رات کو جو صورتحال تھی, تو ریپ کا کبھی کنفرمڈ کیس کا پتہ نہیں ہے, لیکن جو ویڈیوز میں جو ہمیں انفارمیشن آ رہی تھی موبائلوں کے تھرو, تو ان میں ہراسمنٹ جو ہے نا کافی زیادہ ہوئی ہے. بے انتہا کی جو ہے نا ان کو بے انتہا کی ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے. کھانے پینے کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ آپ لوگ سارے بند ہیں, تو کیا وہ کیا طریقہ کار ہے؟ بھی آپ لوگ سارے اپنے کمروں میں ہیں, کسی سے رابطے ہوئے ہیں, ایمبیسی نے اس حوالے سے پوچھا ہو کہ بھئی کیا آپ لوگ سارے, آپ کے پاس سہولیات ہیں؟ میم یہاں پہ جتنے بھی فار ایگزامپل جتنے بھی فلیٹس وغیرہ ہیں یا ہاسٹلز میں ہیں, تو ہاسٹل میں جو میس وغیرہ ہے وہ بچوں کو فراہم جو ہے نا وہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاسٹل جو یونیورسٹی کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے, جو فلیٹس یا اپارٹمنٹ یا پرائیویٹ ہاسٹلز میں جو اپنا کھانا خود بناتے ہیں, ان کو گروسریز کی ضرورت پڑتی ہے, تو ان کے لیے جو لوکل ہمارے انسٹیٹیوٹ کے جو اپنے ٹیچرز ہیں یونیورسٹی کے, وہ ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں, تو وہ جو ہے نا ہمارے ساتھ تھوڑا بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں, اپنی طرف سے جو ہے نا پراپر کوآپریٹ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان ایمبیسی کی طرف سے اس طرح کوئی خاص جو ہے نا یا کوئی ہیلپ وغیرہ یا اس طرح جو ہے نا ہمیں کیا ایگزیکٹ ہیلپ چاہتے ہیں آپ؟ اگر ٹیلی ویژن کی وساطت سے ہم کوئی سن رہی ہو پاکستان ایمبیسی, پاکستانی آفیشلز, ایگزیکٹلی آپ کو بطور اسٹوڈنٹ وہاں پر کیا مدد درکار ہے؟ میم ہمیں یہی درکار ہے کہ فار ایگزامپل یہ اگر حالات کنٹرول ہو بھی جاتے ہیں, ان کے حالات کنٹرول ہو بھی جاتے ہیں, کیا فارن اسٹوڈنٹ یہاں پہ دوبارہ سیف فیل کرے گا کہ نہیں کرے گا, اس کا جو ہے نا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. اگر سیف, اس لیے جو ہے نا تقریباً یونیورسٹیز نے آن لائن کا 1 ہفتے تک آن لائن جو ہے نا ایجوکیشن کا ڈکلیئر کر بھی دیے ہیں کچھ یونیورسٹیز نے, اور ان کے لیے جو ہے نا فلائٹس کے بندوبست جو ہے نا وہ بھی کر رہے ہیں. تو بس ہماری پاکستانی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان پہ جو ہے نا دباؤ ڈالا جائے, کیونکہ کرغز گورنمنٹ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. آج بھی کچھ حملوں کی اطلاعات ہیں؟ کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی تھی, وہ ان کا خیال ہے کہ آج بھی شام کو شاید دوبارہ وہاں پر کوئی اور حلہ بولا جائے. کیا آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں, یا کیونکہ خبروں میں افواہیں بھی بہت ہیں تو ایسے؟ میم یہاں پہ کچھ کنفرم اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ جگہ جگہ پہ جو ہے نا کچھ کرغز لوگ جو ہے نا کھڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ اپنا گروہ ہو چاہے وہ جو ہے نا دوسرا گروہ. ابھی سچ اور جھوٹ کا جو ہے نا خود بھی پتہ نہیں چل رہا کہ سارے جو ہے نا کوئی فلیٹ سے اگر باہر نکلے گا تو تبھی پتہ چلے گا. کسی کو کھڑکی سے نظر آ رہا ہے کچھ, کسی کو موبائل رابطے سے, کسی کو ویسے ہی اندازہ ہو رہا ہے, اور کچھ جو ہے نا فیک نیوز بھی چل رہی ہیں, اور کچھ اصل میں بھی ہیں, اور اصل میں بھی حقیقت میں بھی جو ہے نا کچھ پتہ نہیں چل رہا. ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حسن شاہ یعنی اپنا خیال رکھیے گا, موجود تھے. اور ظاہر سی بات ہے اس پورے صورتحال میں جو سب سے ڈسٹربنگ بات یہ ہے کہ بہت ساری ان ویریفائڈ خبریں سوشل میڈیا پر چلائی جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی تصدیق یا تردید جب تک نہیں ہو پاتی ہے تب تک وہ خبر بہت آگے تک پھیل چکی ہوتی ہے, خاص طور پہ جو اس میں ریپ کے حوالے سے ڈسٹربنگ خبریں تھیں. ہمارے ساتھ جو حسن شاہ تھے ان کا کہنا تھا کہ اس پہ کوئی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے, لیکن بہرحال حکومت پاکستان کو اس حوالے سے اور زیادہ کرنا چاہیے ہے
جو وہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مطابق. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے, آج اہم تقریر کی نواز شریف صاحب نے اور بات کی آگے بڑھنے کی, لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج مسلم لیگ نواز کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد اختتام میں نواز شریف صاحب نے اس سے خطاب کیا. جب وہ خطاب ہوا تو اس میں انہوں نے اپنے پورے سیاسی سفر کے حوالے سے بات چیت کی, تمام گلے شکوے کیے, کس طریقے سے انہیں مختلف ادوار میں ان کی گورنمنٹ کو کس طرح سے ہٹایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ, عدلیہ کی ماں پہ, اور انہوں نے بتایا کہ کیسے 1993 ہو, 1999 ہو یا 2017 ہو, ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اور وہ کس نے کیا. کیا ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت کو انفیئرلی ان کی مدت مکمل ہونے سے پہلے گھر بھیجا گیا؟ یہ بالکل درست بات ہے, فیکچولی کریکٹ اور سچ بول رہے ہیں نواز شریف صاحب, لیکن یہ مکمل طور پہ سچ نہیں ہے, کیونکہ اگر آگے بڑھنا ہے, کسی گرانڈ ڈائلاگ کے بارے میں بات کرنی ہے, تو سب کو مکمل سچ بولنا پڑے گا. فار ایگزامپل یہ بھی سچ بولنا پڑے گا کہ 1990 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت ختم کی گئی تھی تو اس وقت اس نظام کا سب سے بڑا بینیفیشری سیاسی طور پہ کون تھا؟ تو وہ بینیفیشری تھے نواز شریف صاحب. 1996 میں جب بے نظیر صاحبہ کی دوسری حکومت ختم کی گئی تھی تو اس وقت اس نظام کے سب سے بڑے پولیٹیکل بینیفیشری کون تھے؟ اس میں پولیٹیکل بینیفیشری تھے نواز شریف صاحب. 1988 کے انتخابات میں جب پیپلز پارٹی سے اس وقت ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا تھا اور اس کو نشان کے بغیر الیکشن لڑنا پڑا, تو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری کون تھے؟ اس کے بینیفیشری تھے نواز شریف صاحب. اس کے علاوہ جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن جب ہوئی بطور وزیر اعظم, تو اس وقت اس کے نظام میں سب سے زیادہ فعال کردار کس نے ادا کیا اور سہولت کاری کس نے کی سیاسی طور پہ؟ تو اس کا جواب ہے نواز شریف صاحب. پروگرام کے حصے میں شیخ وقاص اکرم صاحب, سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہے, سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اگر آگے بڑھنا ہے, اگر کورس کریکشن کرنی ہے, تو کیا صرف سب نے اپنی مرضی کا سچ بولنا ہے, یا کراس دا بورڈ ہر پارٹی کی بات کر رہے ہیں, یا صرف یا پھر مکمل سچ بولنا ہے, اور پھر ہم آگے نکل سکیں گے. شیخ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے آج اپنی جو سیاسی پوری ایک لیگیسی ہے اس حوالے سے 1993 کا ذکر کیا, ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی, 96-7 کے بعد جو ان کی گورنمنٹ تھی وہ بھی ڈسمس ہوئی, پھر 2013 کے بعد ان کے لیے جو سیاسی مشکلات تھیں. اس میں جب ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے, ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرنی ہے, تو پھر ان کی جو سٹرگلز ہیں, جو ان کی ساتھ ان کو جو رانگ کیا گیا, اس کی اکنالجمنٹ بھی تو ہوگی نا. جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے, آئی ایگری, لیکن کسی اگر اور ماضی میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو پھر ان کی اکنالجمنٹ بھی ہوگی, پھر بات تو وہاں سے ہوگی نا. دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کسی کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہوئی اور کسی کے ساتھ بھی ظلم اور جبر ہوا, بالکل اس کی اکنالجمنٹ بھی ہونی چاہیے, اور اس کو کسی بھی ڈائلاگ میں اگر کبھی کسی سٹیج میں مستقبل میں ایسا ہوتا ہے تو اس کو ضرور حصہ ہونا چاہیے. پاکستان میں ساؤتھ افریقن ماڈل تو کام نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے حالات جو ہیں معروضی وہ اس قسم کے ہے نہیں, مگر اس میں ایک چیز ماریا وہ ضرور ہے دیٹ وی مسٹ کنسیڈر کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ جبر ہوا ہے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, آئی بین رانگ لارجلی, آئی بین ککڈ آؤٹ آف مائی گورنمنٹ, مجھے حکومت سے نکال دیا گیا, میرے خاندان کو, میرے سے مراد یہ جو بڑے لیڈرز ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں, وہ آپ کے کاروبار, آپ کی پارٹیاں, آپ کے خاندان سب کو زخم پہنچائی گئی, تو یہ تو زیادتی والی بات ہے. کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا, ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہمیں تکلیف ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اگر کسی کے ساتھ اور یہ ہوا, اور جو بہت سی پارٹیوں کے ساتھ ہوتا رہا ماضی میں, تو یہ بھی غلط تھا, نہیں ہونا چاہیے, وہ مسٹ کنڈیم اٹ. بٹ اس میں میرا ایک نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے, اف یو ہیو بین رانگڈ, آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میرے ساتھ فلاں سن میں یہ زیادتی کی, فلاں سن میں یہ زیادتی کی, اینڈ دین 2024 میں آ کے آپ پھر اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں جو سسٹم سب کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے, اور جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بھی بنا لیتے ہیں, اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ پی ٹی آئی کے سٹولن مینڈیٹ کو جو ہے وہ اپنا سمجھ کے اپنا وزیر اعظم بھی انسٹال کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کس منہ سے کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اف یو ہیو بین رانگ دین یو مسٹ اسٹینڈ اپ ٹو اٹ. صرف چند بیانات میں وہ واقعات کا ذکر نہ کریں, پھر آپ پورا سچ بولیں, پھر آپ میمو گیٹ کا ذکر کریں, وہاں کیا ہوا, 96 کی اصل کہانی آپ بتائیں, وہاں کیا ہوا, 90 کی اصل کہانی آپ بتائیں, وہاں کیا ہوا, اور سب سے بڑھ کے پھر آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا, جس کے بینیفیشری آپ ہیں,
اس کی سٹوری بھی تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ پھر آپ چیف منسٹر کیسے بن گئے ہیں, پھر آپ وزیر اعظم کیسے بن گئے ہیں. تو اس کے بعد لوگوں کو آپ کے شاید الفاظ کی سچائی نظر آئے گی, پولیٹیکل گمک نظر نہیں آئے گی, اور پھر ہم بھی آپ سے شاید ہمدردی کریں گے. ٹھیک ہے جی, اگلے نے پھر سچ کھولیں نا, پھر ساری بات کھولیں. یہ 2024-23 والا ساری کہانی کھولیں نا, یہ پھر پی ڈی ایم کی کہانی بھی کھولیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے جو آج نواز شریف صاحب کی تقریر میں نے سنی, اس میں جو انہوں نے اپنی سیاست کے ماضی کے ریفرنسز دیے, جو تقریر تھی مجھے لگ رہا تھا یہ وہ تقریر ہے جو غالباً 2022 میں اگر وہ جب وہ کیا کرتے تھے تو اس سے پہلے کی یہ تقریر ہے. کیونکہ اگر 93 کی بات ہے, 97 کی بات ہے, 2013 کی بات ہے, تو پھر بہت ساری اس وقت کی ان کی جو پولیٹیکل اپوننٹس تھے ان کی بھی زیادتیاں ہیں کہ سہولت کاری کی گئی ان کی گورنمنٹس گرانے میں بھی. بی بی کی گورنمنٹ گرانے کے اندر گیلانی صاحب کو جب لے کر جانا تھا سپریم کورٹ تو آپ اس میں پٹیشنر بن گئے. تو پھر یہ مکمل طور پہ اگر اکنالجمنٹ ہے تو پھر یہ کراس دا بورڈ اکنالجمنٹ ہونی چاہیے نا کہ بھئی ہماری بھی سہولت کاری تھی. اور یہ بات ہم تحریک انصاف والوں سے بھی پوچھتے ہیں اور اسی کانٹیکس میں آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں. جی میرے خیال میں بھی وہاں پہ جب تقریر ہوئی تو موجود تھا, اگر آواز اونچی ہو جاتا ہے. اور یہ مجھے یاد ہے جب 2016-17 کے بعد 18 کے بعد اگر آپ دیکھیں جو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی تو مجھے تو ایسا لگا کہ جہاں پہ تقریر ختم ہوئی تھی تقریباً وہیں سے تقریر شروع ہوئی ہے. یہی گفتگو وہ فرما رہے تھے جب پہلے جن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا, یہی وہ اس وقت بھی بات کر رہے تھے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک تمام کہانی کھولیں. وہی بات جو ابھی میرے دوست بھی کر رہے تھے, آپ بھی کر رہی ہیں, اور یہی ان کا تقاضا رہا ہے ہمیشہ سے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے اس سے پہلے جو تقاریر کی تھی اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگرچہ بہت سے لوگ زندہ نہیں ہیں مگر جسٹس منیر سے بات شروع کریں, اور ملک غلام محمد سے بات شروع کریں, مولوی تمیز الدین سے بات شروع کریں, اور جو بھٹو صاحب کا قتل ہوا, شہادت ہوئی, جس کو ہم جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں, اس سے بات شروع کریں. تو کوئی بھی بات رہنی جانی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں اپنے دوست ہیں میرے, ان سے میرا کسی قسم کا زیادہ تر اختلاف نہیں ہوتا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ساؤتھ افریقن ماڈل نہیں چلے گا. میں ان کو صرف یہ درخواست کروں گا کہ پاکستان میں ساؤتھ ایشین ماڈل تو نہیں چل رہا, تو جو نہیں چل رہا اس کے علاوہ اگر کوئی ماڈل ہے جس میں ٹروتھ ہے, سچائی ہے, ریکنسیلیشن ہے, مفاہمت ہے, سیاسی تناؤ جو ہے اس میں کمی ہے, ملک کو آ کے لے کر چلنا ہے, تو اس کو کوشش کر لینے میں حرج کیا ہے. ہماری آج سیاسی تقریر تھی, آپ نے کہا آپ نے وہ مظالم جو آپ پہ ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا, یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے مظالم ہیں, سب کا ذکر ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرے خیال میں وہ دروازہ جسے وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہر قسم کا ظلم جو پوری ہماری سیاسی تاریخ میں ہوا ہے اس کا ایک احاطہ کر کے آگے بڑھنے کا طریقہ کار ہے. تو چلیے, آپ کہتے ہیں اور بھی چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے, میں تو آپ کی بات مانتا ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اپنے کردار کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ جب جس وقت سہولت کاری کی جا رہی تھی تو بینیفیشری بھی تھے 90s میں, اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرائی جا رہی تھی. میں نے تو آپ سے اس پہ تکرار کی نہیں, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بات وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, ایک مرتبہ نہیں. انہوں نے کہا ساری بات کھلنی چاہیے, اور کئی مرتبہ انہوں نے کہا, صرف ایک مرتبہ نہیں کہا. اور آج بھی جو انہوں نے بات کی وہ ساری مثبت بات تھی. انہوں نے کہا کریں بات شروع کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھ پہ کیا بیتی, بہت سے اور لوگ ہیں جن پہ کیا کیا بیتی. بھٹو صاحب کے لواحقین ہیں شہید, بھٹو شہید کے, بے نظیر شہید کے, وہ بھی بتائیں گے ان پہ کیا کیا بیتی. اگر اس میں ہمارا ذکر, میرا ذکر آئے گا, آپ کا ذکر آئے گا, شیخ صاحب کا ذکر آئے گا, تو سب کے اذکار آئیں گے. ٹھیک, مگر اصل نقطہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو وکٹمائز کریں. اصل بات یہ ہے کہ آگے بڑھنا ہے یا نہیں, اور آگے بڑھنا ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار طے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا طریقہ کار ہے؟ بیکاز رانا ثناء اللہ صاحب تو آپ کے امام پہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب کے منہ سے بھی ہم یہ آفر سنیں گے بہت جلد, ماضی میں, یہ مستقبل قریب ہے. میرے خیال میں یہ جو آج گفتگو ہوئی ہے یہ اس کے علاوہ ہے کیا. میرے خیال میں یہ تمام گفتگو کا محور جو ہے وہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہے, اور پہلی جو ان کی تقریر تھی اس میں انہوں نے گرینڈ ڈائیلاگ اور مفاہمت اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن
ان تمام چیزوں کا ذکر کیا تھا. اور یہ میں بات آپ کو 2017-18 کی کر رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو تب سے ایک بات چل رہی ہے. صرف 2017-18 کے بعد ڈاکٹر صاحب بہت سارا پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا نا. 2022 میں گورنمنٹ آئی, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا. دیکھیے بات یہ ہے, تبھی میں کہہ رہی یہ تقریر مجھے لگ رہا ہے کہ 2022 کی تقریر لگ رہی تھی, جو مجھے پرسپشن یہ آیا ہے. نہیں میرا نہیں, مجھے تو, میں تو جب سے میاں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں تب سے یہی تقریر سن رہا ہوں. اچھا, ہر 6-8 مہینے سال بعد وہ یہی تقریر کرتے ہیں. ایسی تو کوئی بات نہیں. اور اس میں کئی چیزوں کا ذکر انہوں نے آج کیا. آج کیونکہ ہماری پارٹی کی میٹنگ تھی تو انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا جو ہم پہ بیتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی پارٹیز ہیں, ان پہ بہت کچھ بیتا ہے, سب کا ذکر ہوگا تو آگے بڑھیں گے. یہ جو اگر ہم گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, لیٹ می آسک شیخ وقاص اکرم صاحب کہ آپ کو بھی اس تقریر سے یہی امپریشن آئے کہ نواز شریف صاحب ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرنے سے پہلے کا ایک گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوں. پہلے ایک بات پہ بات کر لوں, اس کے بعد میں ایک ون لائنر. ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں اور بھائی ہیں, ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں اور ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں صرف ایک چیز میری آبزرویشن ہے, وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں جنرل باجوہ کا فاشگاف الفاظ میں نام لیا, بار بار لیا, 18 دفعہ لیا. اس کے بعد جس وقت انہی کی پارٹی کے صدر وزیر اعظم بنائے گئے, انہوں نے جنرل باجوہ کے حق میں ایک بیان دیا جو میں بھی سننے والا تھا اور آپ کی ٹی وی نے ایئر کیا, کہ جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے کیا, اور باقاعدہ اس تقریر میں بڑی تعریف کی جنرل باجوہ کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب جب اپنے کیے جرائم کا اعتراف کریں, صرف اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا اعتراف نہ کریں, وہ تو لوگوں کو پتہ ہے اور ہم بتائیں گے, ہو سکتا ہے کئی ڈیٹیلز ہیں لوگوں کو نہ پتہ ہو, تو ہم ان جرائم کا بھی, یہ جرائم ہی ہے نا جی, چاہے میں نے کیا, چاہے میری پارٹی نے کیا, چاہے ان کی پارٹی نے کیا, کسی پارٹی نے بھی کیا, اعتراف کریں. تو پھر پہلے وی شوڈ اسٹارٹ ود آور اون ہاؤس ان آرڈر. اگر ہم ایک نظریہ رکھتے ہیں اور ہمارا یہ فلسفہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے چلنا ہے, آپ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, تو بھائی پہلے آپ اپنے گھر میں, اپنے پارٹی میں, گھر سے مراد پارٹی ہے, اس میں بھی جو ایلیمنٹس ہیں پہلے آپ ان کو کنفرنٹ کریں جو اس وقت مین بینیفیشریز ہیں. اس کے بعد پھر باقی ایکٹرز سے اور پھر عوام کے سامنے جانا اچھا لگتا ہے. تو یہ ایک میری بینیفیشری تو خود شریف خاندان ہے, شہباز صاحب پرائم وہی منسٹر ہیں, مریم بیبی ہاؤس ان آرڈر نا جی, پھر پہلے ان سے بات کی جائے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ میاں صاحب کی اس تقریر سے کوئی گرینڈ ڈائیلاگ کا گراؤنڈ پریپیئر ہو, دیکھیں ہر سیاسی آدمی چاہتا ہے کہ, اور اس ملک میں تو ہمیشہ سیاسی کو عقل آتی ہے مار کھانے کے بعد, وہ چاہے ہم ہوں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, ایوری بڈی. آج کو ہمیں ایسا فضول بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, لیٹس ٹاک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, جس کی ابتدا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کی, اور دیکھیں مذاکرات کے عمران خان صاحب حامی ہے, پاکستان تحریک انصاف حامی ہے, بٹ ہمیں ایک تکلیف ہے, ہمیں یہ تکلیف ہے, اور وہ آپ پچھلی باتوں کو چھوڑے بغیر ہم آ جاتے ہیں. اب جب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے, سیکھا ہوگا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 2-4 ایک بیسک ایشوز ہیں, اور وہ ہماری ایک جینوئن تکلیف ہے, ہمیں محسوس ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. یہ ایک اس وقت کی پوزیشن ہے, بٹ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو گفتگو کرتے ہیں, جو میاں نواز شریف صاحب نے آج گفتگو کی ہے, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. ہم مذاکرات کے حامی ہیں, بٹ صرف ہمیں اپنے اسٹولن مینڈیٹ کا اور اپنے اسیران کا جو ہے, اوبیسلی ہم نے ان کو منہ بھی دکھانا ہے. انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی ہے, ہم ان کو اکیلا کیسے چھوڑ دیں؟ عمران خان ہمارے لیے اندر بیٹھا ہے, ہم اس کو اکیلا کیسے چھوڑ دیں؟ عمران خان کے نام پہ جن لوگوں نے ووٹ لیا, ووٹ چوری ہوگا, ہم ان کو اکیلا کیسے چھوڑیں؟ بٹ گرینڈ ڈائیلاگ از ناٹ بیڈ. یہ جو اس وقت ملک کی حالت ہے, جو معاشی حالات ہیں, جو سیاسی حالات ہیں, اس میں اگر کوئی بھی پارٹی گرینڈ ڈائیلاگ کی کوشش کرتی ہے تو وہ کوئی ایسا برا کام نہیں ہے. سیاستدانوں کو, لیکن آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, ان سے ہم بات نہیں کریں گے. آن ریکارڈ آپ اپنے میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر آپ برا نہ منائیں تو. میں ملک صاحب بھی اگر اجازت دیں تو میں ایک سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون نے سپورٹ کیا سینیٹر فیصل واڈا کو, اور وہ وہاں سے سینیٹر بن کے آ گئے. اور میں کئی ٹاک شوز میں اپنے اس بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں, انہوں نے نہ ان کی لیڈرشپ کو چھوڑا, سخت الفاظ میں مذمت کی میاں نواز شریف کی بھی اور ان کی پارٹی کی بھی, اور نہ انہوں نے زرداری صاحب کو, نہ ان کی پارٹی کو چھوڑا. ٹھیک ہے جی, اور وہ کس کے ووٹوں سے بن کے آئے؟ انہی لوگوں کے ووٹوں سے بن کے آئے. تو یہ تو ان کا اختیار ہے. یہ اپنا اسلام آباد میں آئی جی نہیں لگا سکتے, اپنی مرضی کے وزیر نہیں لگا سکتے. صوبوں کے اندر اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں, ان کی کتنے کو اختیار ہے.
تو بات اختیار پہ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں مجھ سے بات کریں, مجھ سے بات کریں, میں کرتا ہوں آپ سے بات, مگر میرے بیسک 2 ایشوز ہیں. کیا آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے کوئی میرے ساتھ آپ بات بھی کر سکتے ہیں؟ اگر صرف باتیں کر کے ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے تو پھر تو آپ کا اپنا ووٹ بینک ہے, ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے, وہ ہم سے جو سوال کرے گا تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس, فواد چودھری صاحب کا بیان سنی تھی کہ کچھ اگر کر سکتے ہیں تو نواز شریف صاحب کے پاس پھر بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہے, لیکن اوور آل کیا آپ لوگوں کے پاس اس وقت بطور حکومت یہ مینڈیٹ یا اختیار ہے کہ آپ کوئی گرینڈ ڈائلاگ جنریٹ کر سکیں؟ آپ کے جو ماضی کے اتحادی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے ہیں, اچکزئی صاحب تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے ہیں, مینگل صاحب تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے ہیں, اگر ان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ بات نہیں کرنی ہے, اپنے ماضی کے اتحادیوں کے ساتھ تو کر ہی سکتے ہیں. دیکھیے دی ادر آلٹرنیٹیو از کہ مت کریں, رہنے دیں, ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. ابھی شیخ صاحب کی پوری بات جو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جا کے چہرہ اپنا دکھانا ہے, ہمارے اپنے ووٹرز سے بات کرنی ہے. جب آپ کو کہا کہ آ کے آپ حکومت بنا لیں, اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا تاکہ یہ ہوا میں صرف ایک معلق بات نہ رہ جائے, پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہم آپ کی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. یعنی پی ایم ایل این کی سپورٹ کرنے سے پہلے انہوں نے کہا ہم آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کے پاس بڑی میجورٹی ہے, سنی اتحاد کی شکل میں آپ آ کے حکومت بنا لیں. تو آپ نے وہ بھی نہیں بنائی, آپ حکومت بھی نہیں بنانا چاہتے. آپ اپنا جو سٹولن مینڈیٹ ہے اس کے اوپر جتنی تحقیقات ہیں خود کر لیتے, تاکہ آج گفتگو میں آپ سے پوچھتا کہ آپ نے اتنا کہا سٹولن مینڈیٹ, تو یہ جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, جو 5-7-10 دیگر لوگ کہہ رہے ہیں, جو جی ٹی روڈ پہ پوری بیلٹ ہمارے ہاتھ سے نکلی ہے, جو گجرانوالہ میں ہوا, جو فیصل آباد میں ہوا, تو ہم آپ سے گلہ کرتے, آپ جواب دیتے, آپ کہتے نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہوا ہے. آپ نے مینڈیٹ بھی نہیں لیا. جب مینڈیٹ نہیں لیا اور ہم کہہ رہے ہیں پھر بات کر لیں, آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. نہ آپ مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں, نہ آپ مینڈیٹ کی اصلاح کے لیے اس کو سپروائز کرنا چاہتے ہیں, نہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں مینڈیٹ پہ اندر بیٹھ کے قومی اسمبلی میں بیٹھیں, کمیٹیز میں بیٹھیں, سینٹ میں بیٹھے بات کریں, آپ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹرز کو کیا منہ دکھائیں گے اگر آپ کے ساتھ بات کریں گے. پھر آپ تمام ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں تاریخی طور پہ جو ہمارے خلاف جاتی ہیں. میں نے تو نہ امپائر کی انگلی کا ذکر کیا, نہ 36 پنکچر کا ذکر کیا یا 35 پنکچر جو بھی تھے, نہ میں نے ہیروئن کے کیسز کا ذکر کیا, نہ میں نے وہ ایفیڈرین کے کیس میں عباسی صاحب کو 27-25 سال سزا جتنی بھی دی گئی تھی اس کا ذکر کیا. میں نے کہا آئیں بات کرتے ہیں. آپ نے 100 دلیلیں دی بات نہ کرنے کی, تو آخر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں کہہ سکتا ہوں پھر مت کیجئے. مینڈیٹ بھی یہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں ان سے آپ بات نہ کیجئے, لیکن جو باقی پولیٹیکل فیکٹرز ہیں ان سے تو بات کیجئے نا. وہاں پہ بھی بات نہیں کر رہے, نہ مولانا صاحب سے. ہماری تو بات چیت باقی سب سے, یہ ان کی جو بات چیت ہے جن سے کری وہ کر رہے ہیں. باقیوں سے بات دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں, ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں, باقیوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. بہت سے لوگوں کے اوپر بلز کے اوپر بات کر بھی رہے ہیں. ہماری روز میٹنگ ہوتی ہے اور میرے پاس وزارتیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں, اگر آپ سمجھتی ہیں, یا اگر آپ سمجھیں کہ میرے پاس کچھ اختیار ہی نہیں ہے, تو پھر تو مجھے آپ پروگرام پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وقاص بھی اسی طرح میرے بھائی ہیں. اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم وزیر ہی نہیں ہیں, کیونکہ وزیر تو صرف ایک پارٹی سے ہوں تو با اختیار ہوتے ہیں, تو پھر ہم اس میں تو یہی کر سکتے ہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اور آپ کو اگر بات آپ کہہ دیں, کیونکہ دونوں پارٹیز بات کریں گی تو بات ہوگی, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ با اختیار کوئی اور ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بات صرف ان سے کرنی ہے جن کو آپ با اختیار سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے کون با اختیار ہے, آپ کے لوگ تو برملا کہہ چکے ہیں کون با اختیار ہے, تو پھر کم از کم ان کو قبر تک پیچھا کرنے کی وہ تھریٹس جو ہیں وہ نہ دیں, جائیں ان سے بات کر لیں. ایک طرف آپ ان کو کہتے ہیں ہم قبر تک پیچھا کریں گے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں صرف آپ با اختیار ہے, صرف آپ سے بات کریں گے. ہم کہتے ہیں ہم سے کر لیں تو کہتے ہیں آپ سے بات نہیں کریں گے. تو پھر میں کہوں گا کہ مت کریں, پھر یہ چلنے دیں ایسے ہی جیسے چل رہا ہے. میرے خیال میں دیکھیں جو باتیں ملک صاحب نے کی ہیں ہماری گورنمنٹ کے حوالے سے, میں نے آپ کو کہا کہ ہر حکومت, ہر پارٹی جو اقتدار میں رہی, اس نے, ہم تو ایک دفعہ اقتدار میں رہے, یہ تو 35 سالوں میں کتنی دفعہ, 35 سال ٹوٹل اقتدار رہا پنجاب میں, اور آگے اگر آپ کہیں لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو لرنٹ آر لیسن.
وہ تو اب آپ کو تبھی اس کی میری اس دلیل کا پتہ لگے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ موقع دے گا اس قوم کو سرو کرنے کا، جب ہم اپنا مینڈیٹ واپس لے لیں گے۔ جو غلطیاں ہمارے دور میں ہوئی ہیں، وہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، میں اس کو بالکل انڈورس نہیں کروں گا، اور جو پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ پڑھی لکھی گفتگو ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں صرف مینڈیٹ سٹیل ہونے کی بات نہیں ہے، ہم اس وقت بھی انڈر لاٹ آف بروٹیلٹی ہیں۔ ابھی یہ جو 8 فروری کو جو 8 مئی کو پھر ہمارے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، بندے اٹھائے گئے، پنجاب حکومت نے اٹھوائے، پنجاب حکومت کی پولیس آگے لگی ہوئی تھی، لوگوں پہ ایف آئی آرز دے دی 10 مئی کو، نہ لینا نہ دینا، جو بیچارہ کو باہر نکلا نہ نکلا، لوگوں سے زبردستی ویڈیو میسیجز ڈی پی اوز نے اور ایس ایچ اوز نے لیے کہ جی آپ کسی بھی چیز میں باہر نہیں نکلیں گے، اندر نہیں آئیں گے، جیسے کو بالکل ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے نا کہ جس میں کوئی آدمی بالکل ہر چیز بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ پی ایم ایل این کر رہی ہے یا کوئی اور؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اگر آگے با اختیار ہے تو پھر یہ کریں، اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کریں۔ اب یہ بتائیں یہ کس کی بات مان رہے ہیں، یہ بتائیں نا، یہ بتائیں یہ کس کی بات مان رہے ہیں؟ خود یہ کہتے ہیں ہم تو یہ کر نہیں رہے، یہ کہتے ہیں کہ ڈی پی اوز کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے، تو پھر بتا دینا کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بولیں تم سب بولیں، اگر ملک صاحب ہماری حکومت میں کوئی غلط ہوا تو بالکل میں اس کو وہ نہیں کروں گا، اس کو انڈورس نہیں کروں گا، میں غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ میرے خیال اگر مگر سے بات آگے نکل گئی، لیٹس ایکنالج کہ بہت جو زیادتیاں غلط ہوئی ہوا ہیں، وہ غلط ہوا، اگر وہ تو ہے جو نا غلط ہوا وہ غلط۔ ہم تو اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ نا، ہمیں تو اس وقت مار پڑ رہی ہے، یہ تو اس اینڈ پہ نہیں ہے، یہ تو بینیفیشری ہے، یہ تو کوئی پتہ بیٹھے ہیں نہیں گورنمنٹ کے اندر۔ چلتا کب کون کے سینٹ پہ چلا دیکھیں، اور دوسری بات میں ایک کلیئرٹی سے کہہ دوں سر، نہ ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے نہ ان سے کوئی بات ہو رہی ہے، اور بالکل خان صاحب نے پرسوں کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی کسی سے بات نہیں ہوگی۔ ہاں مگر سیاسی قوتوں سے بات کرنے کا بالکل ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کسی سے نہیں کر رہے۔ اور جہاں تک میں نے پہلے ہی آپ کے پروگرام میں کہا کہ ان کی جو رانا صاحب کی طرف سے گفتگو ہوئی یا نواز شریف صاحب کی طرف سے، اس پہ کمیٹی ڈسکس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، سو دیٹس اے فرسٹ اسٹیپ، بٹ ہمارے بیسک ریزرویشنز وہ دونوں اپنی جگہ موجود ہیں۔ اور اس میں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو دوسرے کو روم اور سپیس بھی دینا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا، لیکن جانے سے پہلے وہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ بشکیک کے اندر کرگستان کے اندر غالباً آپ کے حلقے کی بھی بچیاں جو ہیں، ہماری بچیاں ہیں جی، ہماری بیٹیاں وہاں پہ موجود ہیں، ہمارے بچے وہاں پہ موجود ہیں، حالت بہت بری ہے، جو گورنمنٹ بتا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایمبیسڈر جب جا رہا ہے، آج بھی ایک ہاسٹل میں وہاں پہ گیا اور وہاں بچوں کو کہہ کے آیا کہ آپ ویڈیوز اپلوڈ نہ کریں، ہم میرے پہ بڑا پریشر ہے بھئی، اگر ویڈیوز اپلوڈ نہ ہوتی خدا نہ خواستہ تو آپ پر مجھے پتہ کیسے چلتا، میڈیا نے تو اس کو کور نہیں کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کچھ نہیں کر رہے ہیں، وزیر اعظم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں صبح سے تقریباً 3 مرتبہ وزیر اعظم سے اس سلسلے میں کمیونیکیٹ کر چکا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کے سفیر کو ڈیمارش کیا گیا ہے، اور بڑی سخت روی کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے سٹیزنز ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم موجود تھے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود تھے، جو آج نواز شریف صاحب کی تقریر ہے بقول ڈاکٹر مصدق ملک ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف باقاعدہ طور پہ نواز شریف صاحب نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ہمارا کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، تیار ہو جائیں، حکومت مزید بجلی مہنگی کرنے جا رہی ہے۔ آج ڈان میں خلیق کیانی صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق حکومت نے مزید 52 ارب روپے جمع کرنے کے لیے بجلی کے صارفین پر 3 ماہ کے لیے تقریباً 1.45 روپے فی یونٹ اضافی لاگت کا فوری اطلاق کا مطالبہ کیا ہے۔ نیپرا ذرائع کے مطابق بجلی صارفین سے وصولی رواں سال کے اگست، ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں ہوگی، اور اسی خبر کے مطابق حکومت نے پہلے ہی 1 جولائی 2025 سے قومی بجلی کے نرخوں میں تقریباً 25% اضافے کے لیے درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ سو وہ لوگ جو بجلی کی قیمت ادا نہیں کر رہے، بجائے اس کے کہ آپ ان سے وصولی کریں، بجائے اس کے کہ آپ ڈیفالٹرز کو پکڑیں، یہ سارا جو بلیم ہے، یہ جو سارا بوجھ ہے، یہ انہی لوگوں پر شفٹ کیا جا رہا ہے جو پہلے ہی بجلی کے بھاری بھاری بل دیتے ہیں۔ تیار ہو جائیے، ہم سب کے ہوش اڑنے والے ہیں گرمیوں کے اندر بجلی کے بل دیکھ کر۔ پروگرام کا ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔